जूम पे हमें दो तीन चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ता है। एक बात तो ये है कि अपने आप को हम म्यूट रखें अगर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। दूसरी बात ये कि अगर कोई साहब शेर व शायरी सुनाना चाहते हो कि आज हमारा धनक नशिस्त है, तो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई शख्स शेर व शायरी सुना रहा है तो आप बिलाशुबा फिर उस वक्त अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि जब वो दाद मिलती है तो शायर को भी अच्छा लगता है और माहौल बनता है। लेकिन इतना ख्याल कीजिए कि शायर अपना मिसरा मुकम्मल कर ले, चाहे पहला मिसरा या दूसरा मिसरा है, वो मुकम्मल कर ले, उसके बाद दाद दीजिए, क्योंकि जूम में जो फिर सुनाई नहीं देता है। तो ये दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिए। कुछ हमारे साथ नए लोग आज पहली बार शरीक हो रहे हैं, जब उनका नंबर आएगा तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना तारुफ भी करा दें। आज की सदारत जनाब सैयद कमाल नकवी साहब करार कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आज धनक नशिस्त है, यानी कोई मौजू नहीं है। तो कमाल साहब, आपकी इजाज़त से मैं जो सबसे पहले हमारे साथ शामिल हुई थी मोहतरमा फ़ख्रुन्निसा साहिबा, आपसे गुजारिश करूंगा फ़ख्रुन्निसा साहिबा कि आज आप बात कीजिए। आपके पास 5 मिनट हैं, आप जिस मौजू पे चाहे बात कर सकती हैं। हाँ, मैं अनम्यूट हो गई, सॉरी। वो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आ, वाह। आज वालेकुम बहुत अस्सलाम। अरसे के बाद मैं बात कर रही हूँ, इसलिए कि जूम पर हमारी मीटिंग अक्सर नहीं हुई थी। मैं यहाँ पर आजकल डेलस में हूँ, टेनेसी से डेलस आई हूँ, थोड़े दिन हुए आए हुए। और इस वक्त भी तबीयत नासाज है, कोई ऐसा मौजू मेरे जहन में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं शायरा तो नहीं, न शायरी करती हूँ, कुछ अशार जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे जहन में आते हैं, वो मैं कुछ आपको बस सुना दूं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दूसरे लोगों को मौका दूंगी। तो सबकी खिदमत में मैं जो मेरे अपने अशार हैं, लेकिन वो नज़म या गज़ल ना बन सके, लेकिन अशार है जो एकदम फिल बदी मेरे जहन में आते हैं, वो मैं आपको दो तीन सुनाती हूँ जो मेरे अपने हैं। नज़र है अब्र करम पर दरख्त सहरा हूँ, नज़र है अब्र करम पर दरख्त सहरा हूँ, किया खुदा ने ना मोहताज बाग़बां मुझको। एक तो ये शेर हम्म, है जो मुझे बहुत पसंद था। और दूसरे ये कि मैं जो हूँ बिल्कुल तन्हा रह गई थी पाकिस्तान में, बच्चे जो है सब इधर आ गए अमेरिका, और हम जो है दोनों बैठे हुए मियाँ बीवी, और बस कोई समझ में नहीं आता था कि कौन क्या है, वरना बच्चे छोटे थे तो जाहिर है मस्जिद से निकलते थे जो भी, वो मेरे दरवाजे पे खड़े होके मेरी बच्चियां पैरों से लिपट जाती थी और बातें करती थी। लेकिन बस फिर तन्हाई का इतना एहसास हुआ, सब बच्चियां भी चली गईं, वो जो थे बुजुर्ग वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और बस हम वहाँ अकेले बैठे हुए थे। तो मेरे जहन में एक शेर आया, ये तन्हाइयों से पूछ रही हूँ मैं जेर लब, तन्हाइयों से पूछ रही हूँ मैं जेर लब, इस रह गुजर के सारे शनासा किधर गए, इस रह गुजर हम्म, के सारे शनासा किधर गए। तन्हाइयों वाह। से पूछ रही हूँ मैं जेर लब, इस रह गुजर के सारे शनासा किधर गए। दूसरा ये शेर है। और एक शेर ये है कि मेरे मियाँ जो थे बहुत कम बात करते थे, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बात बहुत कम करते थे, बस सुनते थे मेरी बकवास जो मैं करती रहती थी। जो अक्सर हाँ, मियाँ बीवी में होता है कि बीवी जो है बहुत टॉकेटिव होती हैं, मियाँ जो हैं वो खामोशी से सुनते रहते हैं। तो बस फिर हम दोनों बैठे सुनते ही नहीं थे, सुन रहे हैं कोई बात, तो फिर मैंने जल के उनसे ये कहा कि वो हाल दिल किससे कहूँ, हाल दिल किससे कहूँ, बात भला किससे करूँ, हाल दिल किससे कहूँ, बात भला किससे करूँ, ये तो बुतखाना है पत्थर के सनम बैठे हैं। ये तो वाह, बुतखाना है पत्थर के सनम बैठे हैं। वाह। तो वो जो पत्थर के सनम थे वो बोल पड़े, बको क्या बक रही हो, क्या कह रही हूँ। और बस उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा चलो शुक्र, पत्थर के सनम बोले तो कुछ ना कुछ। बहरहाल एनी हाउ बस हमारी नोक झोंक इस तरह की चलती रहती थी, और बस अरसे दराज हो गया। बस ये कुछ बहुत और भी बहुत से अशार हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने बीच बीच में शायद पढ़े भी थे आपके उर्दू घर में, लेकिन फिर जब से उर्दू घर का प्रोग्राम जूम पे नहीं हुआ और हम नहीं बात कर सके, तो इसलिए नहीं कर सके। हम यहाँ हैं भी नहीं, टेनेसी में हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राब्ता है बराबर।
ہمارے عامر بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ سب جو ہیں بہت ہر دل عزیز ہیں ہمارے لیے۔ بس جب یہاں آئی تھی، جب ایک دفعہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی میں نے، جب علامہ اقبال صاحب کے اوپر ہوئی تھی، تو میں نے پڑھا بھی تھا کوئی آرٹیکل، اور بس اس کے بعد میں نے اشعار بہت لکھے ہیں جو میں کبھی کبھی آپ کو سناؤں گی۔ اس وقت میرے پاس ڈائری ہے، بس جو ذہن میں آیا تھا وہ آپ کو سنا دیا میں نے۔ بہت شکریہ آپ کی یاد آوری کا، آپ سب کے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جب تک زندہ ہیں۔ ایج ہماری بہت ہو گئی ہے، +80 ہو چکے ہیں، تو اب کچھ نہیں پتا کہ کل ہو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہی بس ہے کہ اس رہ گزر سے کب کب ہم جاتے ہیں دوسری رہ گزر پہ۔ تو بس ہمارے لیے دعا کیجیے، صحت و تندرستی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ اور بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی، محترمہ مرزا صاحبہ۔ جی رضوان بھائی، آپ کا بھی شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے بلایا اپنی محفل میں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ، ضرور۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سلیم فاروقی صاحب سے، جو کہ پہلی بار ہماری کسی نشست میں شریک ہو رہے ہیں۔ سلیم فاروقی صاحب۔ اچھا، جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی، آ رہی ہے۔ میں صرف اپنے تعارف کے حد تک محدود رہوں گا، ابھی اس وقت میں کچھ پیش نہیں کر سکوں گا۔ کچھ مجبوری ایسی ہے کہ میرے پاس اس وقت تحریری طور پہ موجود نہیں ہے، بہرحال آئندہ سے انشاءاللہ کر لوں گا۔ میں تھوڑا سا، میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام سلیم فاروقی ہے، اور میں حال ہی میں منتقل ہوا ہوں یہاں ڈیلس میں۔ ابھی بلکہ امریکہ میں ہی حال ہی میں منتقل ہوا ہوں، تقریباً 6 مہینے پہلے، اور کراچی میں ہوتا تھا میں۔ تھوڑا بہت نثر نگاری کا شوق ہے، شعر گوئی میری صلاحیت نہیں ہے، شعر میں کہتا نہیں ہوں، صرف نثر، اور نثر میں بھی زیادہ تر کچھ شگفتہ تحریر میں لکھتا ہوں، یا افسانچے یا افسانے، اور بچوں کے لیے کہانیاں۔ اس کے علاوہ ہمارا کراچی میں ایک، جیسے آپ کا سلسلہ ہے، کراچی میں ہمارا ایک سلسلہ تھا، ہم بھی ایک ہفتہ وار نشست کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ابھی بھی چلتی ہے۔ ہر ہفتے، ہر اتوار کی شام کو ہماری نشست ہوتی تھی، جو ہم باقاعدہ فیس بک کے اوپر لائیو بھی کرتے تھے، اور ظاہر ہمارے احباب اس میں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں مختلف قسم، یہ تقریباً 3 سال تک ہمارا ایک ریکارڈ رہا کہ ہماری کوئی نشست کے اندر وقفہ نہیں آیا، ہر ہفتے ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہاں پر شریک ہوا کرتے تھے۔ کبھی 150 کی نشست ہو جاتی تھی، اور کبھی 10-12 کی ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اپنی نشست کو ہم ہفتے میں 2 بار کریں، یا مہینے میں 2 بار کریں، یا ہفتے میں 1 بار کریں، تو یہ تجربہ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ ہفتہ وار نشست کو 15 روزہ پر لے جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نقصان ہی ہوتا ہے اس کا، عموماً لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم میں نشست ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے۔ آپ چاہے بالمشافہ ملاقات کریں یا آن لائن ملاقات کریں، ہفتے میں 1 بار ملاقات ہو جانی چاہیے۔ باقی ظاہر ہے جو فیصلہ احباب کا ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ آئندہ آپ کی بالمشافہ ملاقات میں بھی شرکت کر سکوں میں، تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے۔ ایک چیز میں صرف یہ یہاں پر عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری جو محفل تھی، اس میں ہمارا ایک گروپ ہے احباب سخن پارے کے نام سے، اس میں امین ترمذی صاحب مرحوم بھی کافی متحرک تھے، اور جب بھی وہ کراچی آتے تھے تو باقاعدہ ان کے ساتھ نشست ہوا کرتی تھی، آن لائن کے اندر بھی وہ ہمارے ساتھ متحرک رہتے تھے۔ بہرحال ان کو ہم ابھی بھی یاد رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے۔ میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، باقی اب اس کے بعد مائک آپ کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ادبی شخص کا اضافہ ہوا ہمارے ڈیلس کے اندر، اور مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نثر لکھنے والے ہیں، کیونکہ نثر ذرا کم لوگ لکھتے ہیں۔ آپ کو شاید جان کے آپ کو شاید پتہ نہ ہو یہ بات کہ ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں، جس میں اس طرح مشاعروں میں شعر پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں نثر پڑھی جاتی ہے مناظرے کے اندر۔ یہ حال ہی میں ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا، اور
اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور شگفتہ بھی لکھتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ونڈرفل ایڈیشن. تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب فار جوائننگ اس. طارق توحید بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو انمیوٹ کر کے بات کر لیں. جی بھائی السلام علیکم. آج کا موضوع میرا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا تو میں نے موضوع جو ہے وہ آج کا ہے وہ پان ہے، کھانے والا پان. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہماری جو نانی صاحبہ تھیں تو ان کے ایک سرہانے ایک چاندی کا ڈبہ پڑا رہتا تھا جس کو وہ پاندان کہتی تھیں، اور ساتھ ہی نیچے پلنگ کے پاس ایک اور ڈبہ ہوتا تھا سراہی نما تھوڑا سا، تو اس کو وہ اگلدان کہتی تھیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر شام کو کھانے کے بعد وہ آتی ہیں اپنے چارپائی پہ بیٹھتی ہیں اور وہ پاندان کھینچتی، اور اس میں سے وہ ایک چھوٹی سی چمچی ہوتی تھی، وہ پان میں پہلے انہیں چونا لگایا، پھر انہیں کتھا لگایا، پھر اس میں وہ چھالیا کو لوگ اس وقت کیسیلی بولتے تھے، تو وہ کیسیلی جو ہے اس میں اس کا چورا ڈالا اور انہیں چبایا. تو جب میں قریب جاتا تھا تو بھگا دیتی تھی کہ یہ کیا ہے. تو ہم کہیں یہ کیا کھا رہی ہیں نانی جان، تم کو کیا ہے سب، مطلب تم جاؤ بھاگو اپنا کام کو جا کے. وہ بھگا دیتی تھی، لیکن اشتیاق یہ رہا ہمیں. خیر وقت آیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ ضرور ہمارے خیال میں رہا کہ پان ہوتا کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، کھانے چاہیے. لیکن میرے گھر میں ایسی سختی اور تہذیب کا سلسلہ تھا کہ وہ مجھے نصیب نہیں ہوا پان کھانا. لیکن جب میں نے میٹرک پاس کیا تو میں نے ہمت کر کے میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بہت آزاد ہوں، سب بڑی طاقت سے آگے. جب میں نے میٹرک پاس کیا تو میں نے سب سے پہلے کام کیا کہ جا کے میں نے پان ایک کھایا، اور پان کھانے کے بعد جو مجھے وہ سرور سے محسوس ہوا، جو لطف آیا، تو پھر مت پوچھیے کہ ہر دفعہ وہ کھانے کے بعد ایک پان چلتا تھا. تو خیر وہ تو پان کی بات ہے. تو اسی سلسلے میں پان کے اوپر میں نے کچھ شعر جمع کیے تھے، وہ میں ویسے سنانا پسند کروں گا، تو آپ لوگ بھی سنیے اور محسوس ہوئیے. کیونکہ اس وقت تھا، جوان تھا، مزاج میں پان کی چاشنی بھی تھی اور سرور بھی تھا جوانی کا، اور ہونٹوں پہ لالی بھی دیکھ کے خوش ہوتے تھے. تو کہتے تھے کچھ شعر بھی اس وقت ہم نے کچھ جمع کیا ہوا تھا. آئیے سنیے. کہتا نہیں کہ پان رقیبوں کو تو نہ دے، اتنا تو لحاظ کر کہ میرے روبرو نہ دے. کہتا نہیں کہ پان رقیبوں کو تو نہ دے، اتنا لحاظ کر کہ میرے روبرو نہ دے. پھر ایک آگے اور بھی، پردہ اٹھا کے مجھ سے ملاقات بھی نہ ہوئی، رخصت کے پان بھیج دیے بات بھی نہ ہوئی. تو یہ غلطی کہ میں نے یہاں پہ ایسے ہے، پردہ اٹھا کے مجھ سے ملاقات بھی نہ کی، رخصت کے پان بھیج دیے بات بھی نہ کی. لگاوٹ کی ادا سے ان کا کہنا پان حاضر ہے، قیامت ستم ہے، دل فدا ہے، جان حاضر ہے. یہ شیر اکبر آبادی کا تھا جو مجھے بڑا پسند تھا. پھر آگے ذوق کہتے ہیں، دیکھنا اے ذوق ہوں گے آج پھر لاکھوں کے خون، پھر جمایا اس نے لال لب پہ لاکھوں لاکھا پان کا. دیکھیں لاکھوں اور لاکھا سے کیسا انہوں نے اس کو بنایا. دیکھنا اے ذوق ہوں گے آج پھر لاکھوں کے خون، پھر جمایا اس نے لال لب پہ لاکھا پان کا. مصطفی صاحب فرماتے ہیں، پان کھانے کی ادا یہ ہے تو ایک عالم کو خون رلائے گا میری جان دہنے سرخ تیرا. اور آخر میں صفی بالگرامی کہتے ہیں، قیامت خیز ہے سرخی یہ پانوں کی لب تر میں، قیامت خیز ہے سرخی یہ پانوں کے لب تر میں، خدا جانے یہ دونوں لال ہیں کس کے مقدر میں. تو یہ پان کے اوپر تھا، اور یہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ ایک اچھے شعر ہیں. تو آج دھنک کا پروگرام ہے تو راستے سے ہٹ کے میں نے یہ کچھ شعر جو مجھے پسند تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے. اور بات آج بس یہیں تک. میں انشاءاللہ پھر آئندہ دھنک میں کچھ اور سناؤں گا.
ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ طارق بھائی، پان کے اوپر جو ہے آپ نے بہت اچھے ہی بات کی، بہت بہت شکریہ. آپ کے بعد جو ہے شیخ اعجاز صاحب، آپ کا نمبر ہے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں یہ ایک نظم لکھی ہے، کوئی تو سزا دے. ہوتا کیا آیا ہے کہ ہمیشہ اہل ستم جو ہیں وہ اوپر رہتے ہیں اور ستم گری کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جو ستم گر ہیں وہ ستم کش بن جائیں. اور اس کے لیے ہم نے کچھ دعائیہ کلمات میں نے لکھے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کو سنا دوں آپ لوگوں کو. تو یہ ہے مسدس میں نے لکھی ہے، اور اس کا عنوان ہے کوئی تو سزا دے. تو ملاحظہ فرمائیے. سینے میں درد و سوز کا طوفان اٹھا دے، ہونٹوں پہ تبسم کی جگہ آہ بکا دے، صبر و قرار چھین کے بے چین بنا دے، ہنستی ہوئی ان آنکھوں کو رونا بھی سکھا دے، رنج و علم سے زندگی پر درد بنا دے، اے کاش کوئی ہو جو حسینوں کو سزا دے. دوسرا بند ہے. فرقت میں سبھی ان کو تڑپتا ہوا دیکھیں. پوٹری بھی چھوڑ دی ہے. فرقت میں سبھی ان کو تڑپتا ہوا دیکھیں، طوفان غم دل کو امڑتا ہوا دیکھیں، دن رات ہم ان کو بھی سسکتا ہوا دیکھیں، سانس ان کا بھی سینے میں اٹکتا ہوا دیکھیں، دے یار و مددگار کوئی ان کو بنا دے، اے کاش کوئی ہو جو حسینوں کو سزا دے. اور ملاحظہ ہو. ہم درد و غم گسار بنائیں وہ کسی کو، ہم درد و غم گسار بنائیں وہ کسی کو، روداد غم سنانے بلائیں وہ کسی کو، رو رو کے دل کی بات بتائیں وہ کسی کو، محرومیوں کا حال سنائیں وہ کسی کو، عاشق کی طرح نیند ان آنکھوں سے اڑا دے، اے کاش کوئی ہو جو حسینوں کو سزا دے. اور ملاحظہ ہو. رنج و علم کے سائے میں رہنا پڑے انہیں، غم کے عمیق دریا میں بہنا پڑے انہیں، عاشق کی طرح ظلم بھی سہنا پڑے انہیں، فریاد سن لو ظالموں کہنا پڑے انہیں، حال شکستہ ان کا بھی مجنوں سا بنا دے، اے کاش کوئی ہو جو حسینوں کو سزا دے. اب یہ آخری بند ہے. یہاں ہم نے اپنے مائنڈ کو چینج کر دیا. ہم نے سوچا کہ نہیں بھائی، ان کا کام ہی ستم کرنا ہے، تو وہ ستم کش کیسے بن سکتے ہیں. تو اب یہ آخری بند ملاحظہ ہو. اہل جفا پہ ہم سے ستم ہو نہ سکے گا، اہل جفا پہ ہم سے ستم ہو نہ سکے گا، دے زخم کوئی ان کو بھی ہم ہو نہ سکے گا، ان کو بھی کریں زیر علم ہو نہ سکے گا، کھاتے ہیں اپنی جان کی قسم ہو نہ سکے گا، اعجاز دل سے اپنے تو بس یہ ہی دعا دے، یا رب کبھی حسینوں کو نہ کوئی سزا دے. آداب. اور یہ بس اتنا ہی میں کہہ رہا تھا. شکریہ. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بہت خوب. شکریہ بھائی. جی تو شیخ صاحب آپ کے بعد میرے آپ نمبر ہے ڈاکٹر حمید شیخ کا. اچھا دیکھیے، میں وضاحت کر دوں جو خاص طور پر لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، تبھی سے مطلب کوئی ترتیب فالو نہیں ہوتی. ترتیب اس کی یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ محفل میں شریک ہوئے وہی ترتیب بنائی بھی ہے ہم نے. تو اس میں ایک سینیورٹی یا جونیئر ہونے کا اس میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص شاعری ہی سنائے، آپ کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حمید شیخ صاحب. جی شکریہ. غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائیں.
مسکرائے تو اسے اس کی محبت جانے، بہت خوب، مسکرائے تو اسے اس کی محبت جانے، وہ اگر پاس سے گزرے تو قرابت جانے، واہ، وہ اگر پاس سے گزرے تو قرابت جانے، کرامت جان، اس کے اظہار محبت کا الگ ہے انداز، اس کے واہ، اظہار محبت کا الگ ہے انداز، اس کی کم گوئی کو ہم اس کی بلاغت جانیں، اس کی کم گوئی کو ہم اس واہ، کی بلاغت جانیں، وہ واہ محبت واہ، کو چھپا کر نہیں کرتا اقرار، وہ محبت کو چھپا کر نہیں کرتا اقرار، اس کے انکار کو کیوں اس کی عداوت جانے، بہت خوب، اس کے انکار کو کیوں اس کی عداوت جانے، واہ واہ، اس نے سوچا تو صحیح ساتھ ہمارے چلنا، کیا اس نے کہنے، سوچا تو صحیح ساتھ ہمارے چلنا، دو قدم جو وہ چلا اس کی رفاقت جانے، واہ واہ، دو قدم جو وہ چلا اس کی رفاقت جانے، وصل جانا نہ سہی دید جانا ہی سہی، وصل جانا نہ سہی دید جانا ہی سہی، فیض اتنا ہی سہی اس کو سخاوت جانے، واہ، فیض اتنا ہی سہی اس کو اس کو سخاوت سخاوت جانا، جانے، مکتہ ملادہ فرمائیں ایک منزل کی طرف دل ہے کہ بڑھتا جائے، ایک منزل کی طرف دل ہے کہ بڑھتا جائے، اس محبت کو فقط اس کی امانت جانے، واہ واہ، اس محبت کو فقط اس کی امانت جانے، اس کرائے تو اسے اس کی محبت جانے، وہ اگر پاس سے گزرے تو قرابت جانے۔ اور حمدیہ نعت ہیں، حمدیہ دو چار شعر ہیں، وہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ہے خود حسن، وہ ہے خود حسن، حسن گر بھی ہے، وہ ہے کیا خود کہنے، حسن، حسن گر بھی گربی، ہے وہ ہر جا تو سر بسر بھی ہے بہت وہ خوب، ہر جا تو سر بسر بھی ہے، وہ حقیقت بھی ہے مکمل بھی، وہ کیا کہنے، حقیقت بھی ہے مکمل بھی، وہ اگر ہے واہ وہی مگر جانے، وہ اگر واہ، ہے وہی مگر جانے۔ ساری یہ ساری میرے خیال میں وہ کافی ردیف کو بھول گیا ہوں۔ ہے وہ خود حسن، حسن گر بھی ہے وہ ہر جا تو سر بسر بھی ہے، وہ حقیقت بھی ہے مکمل بھی، بل وہ بھی، اگر ہے وہی مگر بھی ہے سفر میں یہ پورا عالم تو، ہے سفر میں یہ پورا عالم تو، وہ ہے منزل وہ اس کا در واہ بھی واہ، ہے، وہ ہے منزل وہ اس کا در بہت خوب، بھی ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ فانی ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ فانی ہے، وہ ہے زندہ تو وہ پانی امر ہے، بھی ہے، واہ واہ، وہ ہے زندہ تو وہ بہت امر بھی ہے، پوری ترتیب پہ وہ قادر ہے، پوری ترتیب پہ وہ قادر ہے، تب سلیقے میں بحر و بر بھی ہے، تب سلیقے میں بحر و بر بہت بھی ہے۔ مکتہ ملاحظہ فرمائیں دونوں روشن ہیں با جدا اوصاف، دونوں روشن ہیں با جدا اوصاف، خدا صاف، ہے اگر شمس تو قمر بھی ہے، کمر بھی ہے، اگر واہ واہ، شمس تو قمر بھی ہے وہ خود حسن، حسن گر بھی ہے وہ ہر جا تو سر بسر بھی ہے۔ شکریہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ شکریہ۔ واہ واہ، بہت اچھی جناب۔ بہت اچھے، تو حمید بھائی کے بعد بلیغ الدین، سید بلیغ الدین صاحب، آپ کیا؟ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو بہت بہت السلام علیکم، اور محترم صاحب صدر جناب کمال بھائی سے اجازت کے بعد میں صرف یہ بہت شکریہ کمال بھائی، آپ آئے، ڈاکٹر رضی کو بھی لے کر آیا کریں انشاءاللہ۔ تو کوئی خاص تو بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل،
وہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تلمیذ فاطمہ صاحبہ موجود ہیں، تو یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہو جائے گی. آپ سب بڑے بڑے شعراء کرام موجود ہیں، اب یہاں پہ بات بالکل الگ ہو جائے گی. تلمیذ فاطمہ صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی میں نے چونکہ ان کا نام دیکھا تھا 5-6 منٹ پہلے، تو میں نے کہا چلے میں اس کتاب کے حوالے سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اب تک وہ میں بولتا ہوں، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر موقع ہو 2-3 منٹ کا وہ اس پہ ضرور تبصرہ کریں، کیونکہ وہ واحد ہیں اردو گھر میں جن کی فلسفے پر گرفت ہے. تو یہ کتاب کا نام ہے دا ول ٹو پاور، اور بہت زبردست کتاب ہے. ان کی 2-3 کتابیں بڑی مشہور ہوئیں، ایک ہے بیونڈ گڈ اینڈ ایول، اور ایک ہے ول ٹو پاور ایک زاراتھسٹرا کی کتاب ہے، وہ تو بلاک بسٹر کتاب ہے، بہت ہی مشہور. اور یہ تھے فلسفی، جرمن فلسفی تھے، اور ان کا نام تھا فریڈرک نیچے. ٹھیک ہے، ان کو وہ ایک ہمارے استاد نے سمجھایا تو دیکھو نام وہ اردو میں نیچے بولتے ہیں ہم، لیکن کام انہوں نے اوپر کے کر کے گئے. یہ نیٹشے نام ہے، تو NIETZSCHE. جو ان کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں وہ ان کے نوٹس ہیں، جو بعد میں ان کی بہن نے اس کو کمپائل کروایا پورا. ان کا جو دور تھا وہ تو تھا 1844 سے شاید 1900 تک، اور ان کی بہن بعد میں رہی ہیں حیات، وہ شاید 1926 تک رہی ہیں شاید. تو انہوں نے جو کتاب میں جو نیٹشے اس وقت یہ کہتے ہیں، دیکھیں نیٹشے پہ ایک سب سے بڑا تبصرہ جو آج کے فلسفی کرتے ہیں، اس وقت جو دنیا ہے نا، پوری جو تہذیب چھا گئی ہے، اس تہذیب کا بانی کہتے ہیں کہ نیٹشے ہے. جہاں سے فلسفہ اٹھا تھا، ایک دفعہ ہم نے ایک نشست کی تھی جس میں فرائڈ، کانٹ، ایڈلر اور سب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے آخری معراج پہ لے کے گئے ہیں یہ فلسفے کو. اور جو اس وقت تہذیب، جس غالب تہذیب کے زیر اثر ہم رہ رہے ہیں، یہ ایکچولی جو اس کے بنیادی اصول ہیں وہ نیٹشے کے بنائے ہوئے یا وضع کردہ ہی اصول ہیں. اس میں یہ جو ان کی جو کتاب ہے اس میں جو ڈفرینٹ نوٹس ہیں، ان ڈفرینٹ نوٹس کو اگر میں جمع کروں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2-3 باتیں ہیں، وہ چونکہ یہ 5 منٹ ہے میرے پاس، تو 2-3 باتوں کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں پھر تلمیذ فاطمہ صاحبہ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے. میں بڑا شدید میری خواہش ہے کہ وہ تبصرہ کریں. سب سے پہلی بات جو ول ٹو نام سے ہی ظاہر ہے، ول ٹو پاور. نیکسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک قدرتی طور پہ ایک وہ ارادے کی قوت لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مائنس کو پلس میں کنورٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی ڈومین کو ڈیفائن کر دے، یعنی کہ زندگی کے معنی کو خود تخلیق کر دے، وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے. چونکہ نیٹشے یہ کہتے ہیں کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ اپنے سماج، جس سماج میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کی روایات اور اس وقت کے جو مذہبی جو پیراڈائم ہوتا ہے اس کو چیلنج کرنے والے کو وہ کہتے ہیں کہ وہی میں اسی کو فلسفی مانتا ہوں جو اسے چیلنج کرے لازمی طور پہ. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ چونکہ یہ اس وقت جدید تہذیب کے کہا جاتا ہے کہ تھیوریٹیکل بانیوں میں سے ہیں نیٹشے، یہ ان کی نا پوری فلسفی اسی بات پہ بیس ہے کہ ریبیلیس ہے، یہ مخالفت میں کھڑے میں مذہب کی. کیونکہ ابو ان کے وہ تھے چرچ میں پیسٹر وغیرہ تھے، پتہ نہیں کیا تھے، تو گھر میں حد سے زیادہ جو ہے وہ بس ہر وہ یہی گفتگو تھی، تو وہ بغاوت پہ وہ دیکھے کتنے بڑے فلسفی بن گئے. ان کا جو اس کتاب کے اندر جو 2-3 پوائنٹ ہیں، وہ اس میں ارادے کی قوت انہوں نے بیان کیا کہ ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان کی بنیادی خواہش ارادے کی قوت ہے، جو انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے، خود پر قابو پانے اور دنیا پر اثر ڈالنے کی طاقت فراہم کرتی ہے. یہ جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف ذہنی طاقت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ذہنی طاقت سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے حالات کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں ول ٹو پاور. ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہی ول ٹو پاور ہے. دوسرا ایک انہوں نے تصور دیا جس پہ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ تلمیذ صاحبہ جو ہے اس پہ تبصرہ کریں. میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے ایک تصور دیا تھا. ہمارے پاس بڑا مشہور تصور ہے بندہ مومن کا تصور، اور جسے حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اسے بڑے مقبولیت بھی حاصل ہوئی مشرق میں بھی مغرب میں بھی. تو انہوں نے جو تصور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک رائے ہے یہ، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے اس رائے میں کچھ نہ کچھ وزن ہے، کیونکہ علامہ اقبال جرمنی گئے تھے یا انہوں نے وہ فلسفہ پڑھا تھا کہ شاید وہ اوبر منچ کا جو کانسیپٹ نیٹشے نے دیا تھا نا، اس سے وہ متاثر ہوئے تھے. نیٹشے کا جو اوبر مینس کا کانسیپٹ تھا وہ بالکل آلموسٹ ویسے ہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس بڑھتے مومن کا، کہ ایک ایسا انسان اور جو بالکل ایک مثالی انسان جو روایتی اخلاقی اصولوں اور سماجی معیاروں سے آزاد ہوتا ہے لیکن اعلیٰ برتر اخلاق پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ اپنی دنیا کو خود تخلیق کرتا ہے اور دیانت داری کے ساتھ انصاف کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وہی جو اقبال کا تصور ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بھائی سے دیکھ کے شاگرد کے کہ علامہ اقبال کا بندہ
مومن کا تصور علامہ اقبال نے جو عکس کیا وہ وہی کے زیر اثر کیا، تو وہ مخالفت میں نہیں ہے وہ مذہب کی. جو اوبر منچ کا کانسیپٹ جو نیٹشے نے عکس کیا، جو سمجھا یا پیش کیا، وہ مکمل طور پہ مذہب کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ لازمی طور پہ وہ کسی ایسے مطلب شخص کی پیروی کرے جو مطلب خدا بیزار تو نہیں ہے، لیکن خدا کے ہونے کے اس خدا کا ہونا اس کے ارادے کے اوپر یا اس کے تصور کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا. یہ تصور جو انہوں نے پیش کیا. تیسری بات جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ میں آئی، اور یہ میری آخری بات ہے، ٹھیک ہے، کہ گاڈ از ڈیڈ. یہ تو بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، وی ہیو کلڈ ہم. چونکہ مذہب مخالفت ہے، اور یہ دیکھیے ان کا دور کون سا ہے، وہی صنعتی ترقی کا دور ہے سارا، وہی یورپین پورا جو انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا تھا اس وقت 1844 سے 1900 تک کی ان کی کا دور ہے. اس دور میں جو مخالفت آئی پورے یورپ میں، کیونکہ بائبل کے اندر جو بھارت تحریک ہوئی اس کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جو جبر تھا اس کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی. اس تحریک کے نتیجے میں پھر انسانوں میں جو تصور پیدا ہوا، اس تصور منٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مانیں یا نہیں مانیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ گاڈ از ڈیڈ. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جسمانی طور پہ مر گیا ہے، یہ خدا کا وجود ختم ہو گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس کرنٹ یعنی کہ ماڈرن سائنسز ہیں یا جدید معاشرتی اور سائنسی جو ترقی کی وجہ سے جو روایتی مذہبی عقیدہ اور اقدار ہے نا اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے. دیکھیے ہم نے اپنے جو فلسفے میں وہ کیا تھا، ایک سیشن کیا تھا، اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا. دیکھیے خدا موجود ہونے کے باوجود خدا کا اثر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں ہائی اسکول سے، گاڈ از گڈ، تو وہ کہتے ہیں گڈ فار یو. آپ کہتے ہیں I believe in God، وہ کہتے ہیں گڈ فار یو. آپ کہتے ہیں کہ I don't believe in God، وہ کہتے ہیں گڈ فار یو. ارے کیا اتنی بڑی بات، اور آپ کہہ رہے ہیں گڈ فار یو، گڈ، یہ کیا کس قسم کی بات ہے؟ تو اس جملے کا جو پہلی دفعہ استعمال کیا تھا، جو کہا جاتا ہے مجھے یہ ابھی تلمیذ فاطمہ صاحبہ اس میں تبصرہ کریں گی کہ گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ ہم. اور دیکھیے یہی وہ تصور ہے جس کے اوپر پوری اس وقت جدید جو ہے وہ پوری تہذیب کھڑی ہوئی ہے کہ خدا بیزار تہذیب. اس کی جو صحیح تعریف کی ہمارے استاد صاحب نے کہ یہ خدا بیزار تہذیب ہے. اس تہذیب کی جو بنیاد ہے نا، جو جڑ ہے، وہ ہے ہی اسی فلسفے کے اوپر کہ گاڈ از ڈیڈ. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا ان کی اس کتاب میں. باقی انہوں نے اور بھی اس میں ہے نقطہ ہے نظر. تو میں انشاءاللہ اردو گھر سے میری درخواست ہے کہ اس سال اگر کبھی ٹائم ملے تو تلمیذ برنی صاحبہ اور نیٹشے کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں. اس میں بالکل ان کے ساتھ کا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب احباب کا. بس لیکن میں آخری بات میں بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کو لازمی فلسفہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت ماڈرن سائنسز میں ہو کیا رہا ہے یا ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سارے فلسفی بس ایک ہی چیز کے اوپر ان کا پورا دھیان ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اس زندگی کو جنت بنانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو سارے انبیاء ہیں نا، وہ صرف ایک ہی بات ہے ان کی کہ یہ اس زندگی کو جنت نہیں بنا سکتے، اس کے بعد والی زندگی ہی جنت ہوگی. بس یہ بنیادی فرق ہے کہ ہمارے مطلب الہام کے زیر اثر فلسفہ جو پروان چڑھا وہ، اور جو الہام سے بیزار فلسفہ جو پروان چڑھا وہ، بس یہ ایک ہی فرق ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب آپ کا اتنی ثقیل باتیں سننے کا. کوئی غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں. خوش رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بلی بھائی. اقبال نے نیتشے کے بارے میں کہا تھا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. بہت اعلیٰ. تو ہم آگے چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس نام ہے، پہلی بار شریک ہو رہے ہیں قمر رضا شہزاد صاحب. اپنا ذرا تعارف کرائیے قمر صاحب. ہمیں معلوم ہے کہ آپ غزل کے شاعر ہیں. جی السلام علیکم جی. تمام احباب کو اردو گھر کے میں پہلی دفعہ شریک ہو رہا ہوں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس محفل میں دو میرے محسن ڈاکٹر حمید شیخ صاحب اور فیاض تحسین صاحب بھی موجود ہیں. میرا نام قمر رضا شہزاد جیسا کہ، اور میرا تعلق ملتان سے ہے، اور شاعری میں کرتا ہوں. میرے 7 مجموعے اردو غزل کے اور 2 نظموں کے مجموعے آئے ہیں. ایک خود نوشت میری شائع ہو چکی ہے، اور 2 مجموعوں کو میرے جو ہے اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے علامہ اقبال ایوارڈ ملا ہے. تو یہ مختصر تعارف ہے. یہاں امریکہ میں گزشتہ 3 سال سے آ رہا ہوں. ہیوسٹن میں آیا ہوں، بس اتفاق ہے کہ ڈیلس نہیں میں آ سکا، وگرنہ میں تقریباً باقی نیو یارک، واشنگٹن اور شکاگو اور LA وغیرہ گیا، ہیوسٹن میں بھی رہا.
بس ڈیلس نہیں آ سکا. انشاءاللہ اب لگا چکر تو انشاءاللہ ڈیلس بھی حاضر ہوں گا. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے. اور یہاں جو احباب موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. اور حمید شیخ صاحب اور فیاض تحسین صاحب ہمارے پاکستان میں جب تھے، یعنی حمید شیخ صاحب تو بہت اچھے انہوں نے مشاعرے یہاں منعقد کروائے کیونکہ بہت اہم پوسٹ پر تھے. اسی طرح فیاض تحسین صاحب نظم کے بہت باکمال شاعر اور بہت اچھے انہوں نے بھی مشاعرے بھی کروائے اور میرے مہربان بھی ہیں، محسن بھی. میں اپنی غزل پیش کرنا چاہوں گا آپ احباب کے لیے کہ نظر میں آتا ہوں پھر دل کے پار ہوتا ہوں، نظر میں آتا ہوں پھر دل کے پار ہوتا ہوں، میں ایک عمر کے بعد آشکار ہوتا ہوں. واہ 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 نظر میں آتا ہوں پھر دل کے پار ہوتا ہوں، واہ میں ایک عمر کے بعد آشکار ہوتا واہ ہوں. واہ اور زیادہ ہوتے نہیں میرے ماننے والے، واہ زیادہ ہوتے نہیں میرے ماننے والے، یہاں میں سچ کی طرح اختیار ہوتا ہوں. واہ زیادہ ہوتے واہ نہیں میرے ماننے والے، واہ 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 زیادہ ہوتے نہیں میرے ماننے والے، واہ یہاں میں سچ کی طرح اختیار ہوتا ہوں. واہ اور مجھے بھی اپنی رفاقت میں رکھ جمال یار، واہ مجھے بھی اپنی رفاقت میں رکھ جمال یار، میں عشق ہوں تیرا خدمت گزار ہوتا ہوں. واہ مجھے بھی اپنی رفاقت میں رکھ جمال یار، میں عشق ہوں تیرا خدمت گزار ہوتا ہوں. واہ اور مجھے بھی آئینے جیسا کمال حاصل ہے، واہ مجھے بھی آئینے آئینے جیسا کمال حاصل ہے، میں ٹوٹتا ہوں تو پھر بے شمار ہوتا ہوں. واہ 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 مجھے واہ بھی واہ آئینے جیسا کمال حاصل ہے، واہ میں ٹوٹتا ہوں تو پھر بے شمار ہوتا ہوں. واہ بہت اچھا شعر ہے. واہ مجھے بھی آئینے جیسا کمال حاصل ہے، واہ میں ٹوٹتا ہوں تو پھر بے بے شمار ہوتا شمار ہوں. واہ اور یہاں ہزار میرا بوجھ ڈھونے والے مگر، یہاں ہزار میرا بوجھ ڈھونے والے مگر، میں صرف اپنے ہی سر پر سوار ہوتا ہوں. واہ یہاں ہزار میرا بوجھ ڈھونے والے مگر، میں صرف اپنے ہی سر پر سوار ہوتا ہوں. اور میری دھمک سے زمان و مکان رستے ہیں، میری دھمک سے زمان و مکان رستے ہیں، میں ایک رقص ہوں دیوانہ وار ہوتا ہوں. واہ میری دھمک سے زمان و مکان رستے ہیں، میں ایک رقص ہوں دیوانہ وار ہوتا ہوں. اور میرے عدو مجھے مسمار کر نہیں سکتے، میرے عدو مجھے مسمار کر نہیں سکتے، میں اپنے ہاتھ سے اپنا شکار ہوتا ہوں. واہ میرے عدو مجھے مسمار کر نہیں سکتے، بہت اچھی. میں اپنے ہاتھ سے اپنا شکار ہوتا ہوں. واہ اور میرے چہارسو، اور مکتب پیش خدمت کے میرے چہارسو لاشیں پڑی ہیں اور شہزاد، واہ میرے چہارسو لاشیں پڑی ہیں اور شہزاد، کمال یہ ہے میں زندہ شمار ہوتا ہوں. واہ واہ میرے چہارسو لاشیں پڑی ہیں اور شہزاد، کمال یہ ہے میں زندہ شمار ہوتا ہوں. ایک اور عطا شکریہ. کر دیں ایک اور عطا کر دیں ایک اور عطا سر میں 5 ہر منٹ ایک دکھ نہ ہوں سپرد قلم کیا جائے، ہوں ہر ایک دکھ نہ سپرد قلم کیا جائے، ہر ایک دکھ نہ سپرد قلم کیا جائے، یہ عشق ہے اسے کم کم رقم کیا جائے. واہ ہر ایک دکھ نہ سپرد قلم کیا جائے، یہ عشق ہے اسے کم کم رقم کیا جائے. اور میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے. میں ایک بھٹکے ہوئے واہ عشق واہ کی واہ لپیٹ میں ہوں، واہ واہ بہت میں واہ اچھے. ایک بھٹکے ہوئے واہ عشق کی لپیٹ میں ہوں، واہ سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے. اور کیا سورہ یوسف واہ میں لگایا دم آپ نے. واہ میں واہ ایک بہت بھٹکے مقرر ہوئے صاحب مقرر عشق کی مقرر. لپیٹ میں ہوں، میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، واہ سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے. اور واہ میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، واہ میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، میرا پھٹا ہوا کرتا علم کیا جائے. واہ میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، واہ میرا پھٹا ہوا کرتا علم کیا جائے. واہ اور سنائی جائے
کوئی داستاں محبت کی، ہاں سنائی جائے کوئی داستاں محبت کی، میں تھک چکا ہوں مجھے تازہ دم کیا جائے، واہ سنائی جائے واہ کوئی واہ 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 داستاں واہ واہ محبت کی، واہ واہ میں تھک چکا ہوں مجھے تازہ دم کیا جائے، سنائی جائے کوئی داستاں محبت کی، میں تھک چکا ہوں مجھے تازہ دم کیا جائے، اور فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، زمین کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کیا جائے، واہ فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، فلک زادے، فلک زادے فلک کو صاحب، سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، واہ زمین کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کیا جائے، واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیے صاحب، فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک فلک زادے، زادے زمین کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کیا، کم کیا جائے، واہ، ہر فلک ایک کو سونپ دیے دکھنا، جائے، ہر فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، ہوں، زمین کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اور ہر ایک دکھنا سپرد قلم کیا جائے، یہ عشق ہے اسے کم کم رقم کیا جائے، میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے۔ واہ بہت واہ شکریہ، واہ 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 بہت واہ، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت خوب بہت اعلیٰ جناب، بہت عمر بہت بھائی مزہ آ گیا، بہت اعلیٰ، شکریہ، بہت شکریہ، بہت کمال، بڑی خوشی ہوئی بہت میں آج شکریہ، آپ ہماری محفل میں شریک ہوئے، اور آئندہ بھی ہوتے رہیے گا، انشاءاللہ۔ جب کبھی انشاءاللہ ہم میں زوم پہ ضرور، کریں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حمید آپ کو بھیج دیں گے، جی جی ضرور ہم بالکل تشریف صحیح، لائیے گا۔ جی میں حاضر ہوں، بہت شکریہ، اچھا، ویسے تو کئی لوگوں نے جوائن کیا ہے، کچھ لوگ ڈراپ کر گئے ہیں، کچھ پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ میرے پاس جو اگلا نام ہے وہ بھی پہلی بار شریک ہو رہے ہیں، یہ ہے فیاض تحسین صاحب، جو کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ فیاض تحسین صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں آپ، اور بات کر سکتے ہیں۔ فیاض تحسین صاحب، مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام فیاض تحسین، اور 1965 میں ایم اے انگریزی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے میں ایم اے کرنے کے بعد لیکچرر کے طور پہ 6 سال میں نے کام کیا، پھر اس کے بعد سول سروس میں آ گیا، اور پروونشل سول سروس میں مختلف انتظامی عہدوں پہ فائز رہا اور کام کرتا رہا، اور اس کے بعد ریٹائر ہو گیا 2001 میں۔ اب ادبی محاذ پہ میں نے بہت سارے مطلب ہے کہ اپنے کام کیے ہیں۔ اردو اکیڈمی کا ملتان میں جو اردو اکیڈمی قائم تھی، اس کا میں بنیادی ممبر بھی تھا، اور سیکرٹری بھی رہا ہوں کچھ عرصہ کے لیے۔ بہرحال میں زیادہ اپنے تعارف پہ وقت ضائع نہیں کروں گا آپ کا، میں ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ سن لیجئے گا، اس کے بعد ایک غزل شاید پیش کرنے کا موقع ملے۔ یہ نظم کا عنوان ہے راستوں کی حیرت۔ کیا راستوں کی حیرت سے آشنا کہاں ہوتا، منزلوں کی خواہش میں، صورتوں کی چاہت میں، راحتوں کے چہروں پر پھیلتے نقابوں میں، دوریوں کی کیا کہنا، نادیدہ چادروں کے سائے میں، راستوں پہ یوں سرپٹ بھاگتا رہا ہوں میں، راستوں کی حیرت سے واہ بچنا کہا تھا میں۔ واہ، کیا اگلا بات، بند ہے، جی ارشاد۔ جسم جان کے اندیشے، نارسائیوں کے دکھ، کیا کہنا، چاہتوں کے جنگل میں گم نشانیوں کے دکھ، دم بخود واہ ہواؤں کی بے نوائیوں کے دکھ، شہر شب گزیدہ واہ، سے آشنائیوں کے دکھ، کج ادائیوں کے دکھ، مہربانیوں کے دکھ، اجنبی جزیروں سے لوٹتے پرندوں کی بے زبانیوں کے دکھ۔ واہ کیا واہ بات، واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ، سفر نے کب واہ واہ واہ، واہ، خواہش سفر نے کب فرصت نظر دی ہے، کون کس طرف لوٹا کس نے کیا خبر دی ہے، راستوں کی حیرت سے یہ تو پوچھ سکتا تھا حاصل سفر کیا ہے، واہ واہ، میں بھی سانس لینے کو رک کے دیکھ سکتا تھا، راستوں کی حیرت سے کچھ تو سیکھ سکتا تھا۔ یہ واہ کیا نظم کہنا، یہاں بہت اچھے، واہ واہ راستوں کی حیرت۔ واہ، غزل ایک یاد غزل جی پیش کرتا تھا ہوں۔ ارشاد، بسم اللہ۔
उसे तो अपने लिए रास्ता बनाना था, वाह 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 उसे तो अपने लिए रास्ता बनाना था, जो रास्ते में खड़े थे उन्हें गिराना था। वाह 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 हवाएं वाह 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 हवाएं वाह मुकर्रर पढ़िए बकर उसे तो अपने लिए रास्ता बनाना था, वाह जी जो रास्ते में खड़े थे उन्हें गिराना था। गिराना वाह वाए दश्ते बला तेरी नीयतें मालूम, हाँ वाह हवाए दश्ते बला तेरी नीयतें मालूम, जो एक चिराग जला था उसे बुझाना था। जाना था। वाह 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 हवाए दश्ते बला वाह 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 तेरी वाह नीयतें मालूम, जो वाह एक चिराग जला था उसे बुझाना था। हम्म अलम वाह बदोश दरीदा बदन गिरे बाचाक, हाँ अलम बदोश दरीदा बदन गिरे बाचाक, माल वाह वहशत दिल सामने तो आना था। वाह 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 अलम बदोश वाह दरीदा बदन गरीबा चाक, माल वहशत दिल सामने तो आना था। वाह वाह मेरा वजूद तो नस्लों में हो गया तकसीम, वाह क्या कहना मेरा वाह वजूद तो नस्लों में हो गया नस्लों में हो तकसीम, गया बहुत तकसीम अच्छा, वाह बहुत मुझे अच्छे तो वाह अपने को मेरा वजूद तो नस्लों में हो गया तकसीम, क्या कहना मुझे तो अपने मुकाबिल खुदा को लाना था। वाह 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 मेरा वजूद तो नस्लों में हो गया तकसीम, मुझे हम्म तो अपने मुकाबिल खुदा को लाना था। वाह वाह अभी से करके ताल्लुक, अभी से इतना गुरेज, वाह अभी अभी से करके ताल्लुक, अभी से इतना इसे गुरेज, इतना गुरेज अभी ये तो संग के मलामत कहीं से आना था। वाह 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 अभी वाह से करके ताल्लुक, अभी से इतना गुरेज, वाह अभी तो संग मलामत कहीं से आना था। खुदाए कौन मकान फिर से भेजिए जिब्रील, वाह वाह खुदाए कौन मकान फिर से भेजिए जिब्रील, ये और वक्त है वो और ही जमाना था। वाह वाह खुदाए कौन मकान फिर वाह से भेजिए जिब्रील, हम्म, ये और वक्त है वो और ही जमाना था। और ये अजल से लौहे मुकद्दस पे दर्ज थी तकरीर, अजल से लौहे मुकद्दस पे दर्ज थी तकदीर, तो क्या ये कार्य जहां सिर्फ एक बहाना था, वाह वाह उसे तो अपने लिए वाह रास्ता क्या बनाना था। अच्छा शेर है, दोबारा मुकर्रर करें, मुकर्रर। शुक्रिया शेख हमीदुल्लाह साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तवज्जुह से आप लोगों से उर्दू नगर से मेरा तारुफ हुआ। उर्दू नगर के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं उनके हवाले से शेख साहब मुझे आगाह करते रहते हैं अक्सर। और कमर रजा शहजाद तो हमारे मतलब है कि सामने माशा पले पर पढ़े और शायर बने, और बिल्कुल इतने बड़े शायर बने कि सबको पीछे छोड़ नहीं के नहीं चले। नहीं नहीं बहुत मोहब्बतें सर हम आप बहुत आपके शुक्रिया नहीं 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 उर्दू आप नगर वालों का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया कि उनके साथ मैं कुछ कलाम कर सकूं, पेश कर सकूं उनके सामने। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, आप तशरीफ लाए। हमारी खुश नसीबी है कि हमने आप जैसे और कमर साहब जैसे लोगों को सुना आज। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब। थैंक यू। अच्छा, फिर तो सिर्फ मैं और साहिब सदरी रह गए हैं। तो मेरा कुछ इरादा तो कुछ नहीं था असलन, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से काफ़ी ख़राब थी। फिर मैंने कहा कि चले आपको वो सुना देता हूँ जो आज से 1 साल भर पहले सुनाया था, एक शेर इजाफा किया उसमें। अभी तो चांद पे झगड़ा, अभी तो चांद पर झगड़ा अलल ऐलान बाकी है। वाह वाह अभी तो चांद पर झगड़ा अलल ऐलान बाकी ऐलान है। बाकी। अभी रमजान नहीं आया, अभी शाबान बाकी है। वाह 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 बहुत खूब अभी तो चांद पर झगड़ा अलल ऐलान ईमान बाकी है। अभी बाकी है रमजान नहीं आया, अभी शाबान बाकी शाबान है। बाकी पटाखों और हलवों का अभी फैजान बाकी है। बाकी है वाह वाह हमारे दरमियां शैबान में शैतान बाकी है। वाह वाह निमटना दुश्मनों से है मगर दिल्ली अभी है दूर। निमटना दुश्मनों से है मगर दिल्ली अभी है दूर। अभी काबुल है रास्ते में, अभी तेहरान बाकी है। वाह वाह अभी वाह काबुल है वाह रास्ते में, अभी क्या कहने तेहरान क्या बाकी कहने है। वाह वाह बहुत खूब
جفا غیروں کی ہے جس پر، خفا اپنے بھی ہیں جس کے. واہ جفا غیروں کی ہے جس پر، خفا اپنے بھی ہیں جس کے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پاکستان باقی ہے. اللہ مولانا. یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ واہ پاکستان باقی ہے. واہ واہ بہت مشکل ہے عادت کو سرے سے ترک کر دینا. واہ بہت مشکل ہے عادت کو سرے سے ترک کر ترک کر دینا. دینا. ملن چاہے نہ ہو ممکن مگر میلان باقی ہے. واہ واہ ملن چاہے نہ ہو اچھا بھائی ممکن اچھا مگر میلان باقی میلان ہے. باقی. واہ. پھر یہ شعر یہ پہلی بار اردو کے میں سنا رہا ہوں. اگر رشوت وہ لیتا ہے تو چندہ بھی تو دیتا ہے. ہے واہ واہ اگر رشوت وہ لیتا ہے تو چندہ بھی تو دیتا ہے. خدا کا شکر ہے اس کا ذرا ایمان باقی ہے. باقی ہے خدا کا شکر ہے اس کا ذرا ایمان باقی ہے. ایمان باقی. واہ. بلائے اجنبی سے تو بلائے آشنا بہتر. واہ The بلائے. evil you know is better than the evil that you don't. تو اس کے ہے بلائے اجنبی سے تو بلائے آشنا بہتر. کزن سے شادی کرنے کا تبھی رجحان باقی ہے. باقی ہے واہ 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 کزن واہ سے شادی کرنے کا تبھی رجحان باقی ہے. رجحان باقی ہے. میری جو عمر ہے اس میں بہک جانا تو مشکل ہے. ہاں کمال بھائی آپ پہ بھی آتا ہے یہ. میری جو واہ میری جو عمر ہے اس میں بہک جانا تو مشکل ہے. بہک جانا تو مشکل ہے مگر امکان باقی ہے. امکان باقی باقی ہے واہ 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 بہک جانا تو مشکل ہے مگر اگر امکان امکان باقی باقی ہے. جی ہے. ظرافت کے حکیمانہ لباس فاخرانہ میں. ہوں. ظرافت کے حکیمانہ لباس فاخرانہ میں جناب انور مسعود کی بنیان باقی ہے. جان باقی ہے واہ جناب انور مسعود کی بنیان باقی ہے. بنیان باقی. جناب یہ بس ہے میری طرف سے. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت پرنس واہ، بھائی، بہت خوبصورت. اب میں اب سب لوگ اس میں ہو گئے. کچھ لوگ پڑھنا نہیں چاہ رہے آج. تو اب میں گزارش کروں گا جناب صدر مجلس سید کمال نقوی صاحب سے. جی تو بہت اچھا لگا ہے. کئی نئے اصحاب سے ملاقات ہوئی، ان کا کلام سننے کو ملا اور بہت اعلیٰ معیار کا کلام. انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی بالمشافہ. تقریباً 1 بجنے میں 7-8 منٹ ہے، تو ہو سکتا ہے ہم 1 بجے تک ختم کر سکیں. میں تو ایک وہ پچھلے دنوں دوبارہ سے مشتاق یوسفی کی کو پڑھنا شروع کیا. کافی ٹائم ہو گیا تھا پڑھے ہوئے آخری دفعہ. تو جناب اس میں سے ایک 2-3 صفحات جو ان کے مضمون شہر دو قصہ سے ہیں، جو کہ آب گم میں ہے، اس میں سے سناتا ہوں آپ کو. تو یہ شہر دو قصہ ان کا ایک مضمون تھا، جو اس کے کچھ فردر جو سب چیپٹرز ہیں اس میں سے ایک ہے کہ بازار حسن پہ کیا گزری. اور صاحب مول گنج دیکھ کے تو کلیجہ منہ کو آنے لگا. یہاں بازار حسن ہوا کرتا تھا. آپ بھی دل میں کہتے ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، ڈبل حاجی، ماتھے پہ گٹا، مگر ہر قصے میں طوائف کو ضرور کانٹوں میں گھسیٹتا ہے. کیا کروں، ہماری نسل تو ترستی پھڑکتی ہی بوڑھی ہو گئی. اس زمانے میں طوائف ادب اور اعصاب پر بری طرح سوار تھی. کوئی جوانی اور کہانی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بھی ملحوظ رہے کہ رنڈی وہ واحد پرائی عورت تھی جسے آپ نظر بھر کے دیکھ سکتے. واہ ورنہ ہر وہ عورت جس سے نکاح جائز ہو منہ ڈھانکے رہتی تھی. واہ میں نے دیکھا کہ اب طوائفوں نے گرستنوں کے سے شریفانہ لباس اور وضاقتہ اپنا لی. اب انہیں کون سمجھائے کہ نیک بختو اسی چیز سے تو گھبرا کے دکھیا تمہارے پاس آتے تھے. گرستی، پاکیزگی اور یک رنگی سے اکتائے ہوئے لوگ اجنبی بدن سرائے میں رات برام بشرام کے لیے آ جاتے تھے. سو یہ آسرا بھی نہ رہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مول گنج میں بازار حسن ہوا کرتا تھا. زمانے بھر کی دور دور ہوشش کے بعد طوائفوں نے اب روٹی والی گلی میں پناہ لی. بازار کاہے کو ہے، بس ایک گٹر ہے. یہاں سے وہاں تک وہ جگہ بھی دیکھی جہاں 50 برس قبل میں اور میاں تجمل حسین دیوار کی طرف منہ کر کے سیخ سے اترتے کباب کھایا کرتے.
جیسے چٹخارے دار کباب طوائفوں کے محلے میں ملتے تھے کہیں اور نہیں دیکھے سوائے لکھنؤ کے مولوی محلے کے. گجرے بھی غضب کے ہوتے تھے. اور ہاں آپ کے لیے اسلم روڈ کا ایک باکمال کبابیہ ڈسکور کیا ہے. آپ کے لندن جانے سے پہلے بانگی پیش کروں گا. صاحب کباب میں نے باہر کا اور پان ہمیشہ گھر کا کھایا. آپ نے کبھی طوائف کے ہاتھ کی گلوری کھائی ہے؟ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے ختنوں پر مجرے کے بعد آپ نے رنڈی کا ناچ ہی نہیں دیکھا اور برسوں اسی امپریشن میں رہے کہ مجرا دیکھنے سے پہلے ہر دفعہ اسی مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. رنڈی کے ہاتھ کا پان کبھی نہیں رچتا. میں نے دیکھا ہے کہ بڈھوں بڑبڑیوں اور شاعروں کو پان نہیں رچتا مگر آپ ناچیز کے ہونٹ دیکھ رہے ہیں. آدھا میاں تجمل گھر جانے سے پہلے رگڑ رگڑ کے ہونٹ صاف کرتے اور کباب اور پیاز کے بھپکے کو دبانے کے لیے جنتان کی گولی چوستے. حاجی صاحب جو ان کے والد تھے چنیوٹ سے تازہ ولایت تھے اور سیخ کے کباب اور پان کو یو پی کی عیاشیوں میں شمار کرتے. کہتے تھے برخوردار اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے سامنے کرو. لیکن بالفرض محال ان کے سامنے یہ شغل کیا جاتا تو کلہاڑی سے سر پھاڑ دیتے. جو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا وہ ایک عرصے سے بطور ورزش روزانہ بعد نماز فجر 10 سیر لکڑی پھاڑتے. آندھی پانی ہو تو مردانہ بیٹھک میں 10 سیر کے رنگین مقدر گھما لیتے. وہ چنیوٹ سے تلاش معاش کے لیے نکلے تو ان کے والد یعنی میاں تجمل کے دادا نے انہیں راہ راست سے بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے 1000 دانہ تسبیح، ایک جوڑی مقدر، کلہاڑی اور بیوی زادے سفر میں ساتھ کر دی. اور کچھ غلط نہیں کیا اس لیے کہ ان آلات سے شغل کرنے کے بعد بدی تو ایک طرف رہی آدمی نیکی کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا. مگر خدا رہا آپ میری باتوں سے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھیے گا. بار بار طوائف اور کوٹھے کا ذکر آتا ہے مگر تمام ہو گئی حل مشکلات کوٹھے پر والا معاملہ نہیں. خدا گواہ ہے بات کبھی پان اور کباب کھانے اور کوٹھے پر جانے والوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے سے آگے نہیں بڑھی. کبھی کبھی میاں تجمل بڑی حسرت سے کہتے کہ یار یہ لوگ کتنے لکی، ان کے بزرگ یا تو فوت ہو چکے ہیں یا نابینا ہے. بات یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا. نئی پود پر جوانی آتی تو بزرگ نسل دیوانی ہو جاتی. سارے شہر کے لوگ ایک دوسرے کے چال چلن پر پہرا دینا اپنا فرض سمجھتے تھے. ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. بزرگ قدم قدم پر ہماری ناقابل استعمال جوانی کی چوکیداری کرتے تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری لغزشوں اور غلطیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا سارا بڑھاپا چوکنے وکٹ کیپر کی طرح حالت رکوع میں گزار دیتے تھے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم جوان کاہے کو ہو گئے. صاحب اپنی تو ساری جوانی دیوانی ڈنڈ پیلنے اور بھینس کا دودھ پینے میں ہی گزر گئی. اگر ایک 2-4 منٹ اور ہوں تو میں ایک اور پڑھ لوں. یا پھر بعد میں جی حسنی بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا آواز نہیں پہنچی تھی شیخ صاحب آپ کا نمبر آیا تھا اصل میں ہمارا یہ ہوتا نہیں ہے آواز میں بولنا چاہ رہا تھا آواز نہیں ملی آپ کو. خیر کوئی بات نہیں آپ ان کے بعد مجھے موقع دے دیں بڑی مہربانی ہوگی. کمال بھائی آپ صدر ہیں آپ اجازت دیتے ہیں کیا اس کو؟ جی جی بالکل ارشاد. بسم اللہ جناب. جی بولوں میں؟ جی جی ارشاد. جی مجھے شیخ انور کہتے ہیں. جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں نے اپنا نام بتایا ہے اور میں ذرا سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دی جائے تو کروں میں. وہ بات یہ تھی کہ گزشتہ کل مجھے صبح کے وقت خبر ملی کہ خواجہ شمس الدین صاحب پردہ کر گئے ہیں. تو مجھے غم ہوا کافی دکھ پہنچا ان کے انتقال کرنے پر. اور چونکہ میں ان سے بڑا قریب رہا ہوں اس وجہ سے بھی مجھے ذرا تکلیف ہوئی. ان کی صحبت میں نے تھوڑی سی اختیار کی تھی کبھی
تو اس کا مجھے ذرا غم تھا، اور میرے انڈیکس ٹیلی فون انڈیکس پہ جن کا بھی نمبر تھا انہیں میں نے اطلاع دی تھی فوراً ہی. سوائے اردو گھر کے لنک پہ میں نہیں خبر دے سکا. میں نے اس کے لیے کافی کوشش کی، اور جن لوگوں کا نمبر جو اردو گھر سے متعلق ہیں میرے انڈیکس پہ تھے ان کو میں نے میسج میں لکھ کر بھیجا، اور بعد میں ان سے ٹیلی فون پر بھی بات کی. وہ خبر، خوشی کی بات ہے کہ خبر آ گئی اردو گھر کے لنک پر آج 24 گھنٹے کے بعد، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو بہر صورت خبر آ گئی، لیکن یہی تبدیلی کے ساتھ کل ہی آ جاتی تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی. موت کی خبر تھی، اس میں دیر نہیں کی جاتی ہے معلوم ہونے کے بعد. تو جو لوگ اردو گھر سے متعلق ہیں ان کو یہ خبر پہلے مل جاتی، وہ اب ملی ہوگی، دیر سے ملی ہوگی، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں کچھ تھوڑے سے اجازت ہو تو 2 منٹ اور لوں گا. وہ میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے میں نے اپنے کتابوں کو اور کاغذات جو ہیں ہمارے پاس الماری میں، اس میں نے ڈھونڈا کہ میں خواجہ صاحب کی کوئی چیز پڑھوں، لیکن ان کے کتابوں کی درمیان ایک کاغذ مل گئی. کبھی میں نے اس میں کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ خواجہ صاحب کی ہے یا کسی اور کی ہے، تو میں پڑھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے، کہتے ہیں اے بندے جو ہوا وہ اچھا ہوا، اے بندے جو ہوا وہ اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. تیرا کیا گیا جو تو روتا ہے، تو کیا لایا تھا جو تو نے کھو دیا. جو لیا یہیں سے لیا، جو دیا یہیں پہ دیا. جو آج تیرا ہے پہلے کسی اور کا تھا، جو آج تیرا ہے پہلے کسی اور کا تھا، اور کل کسی اور کا ہوگا. تبدیلی کائنات کا معمول ہے، تو بس وہ جمع کر جو تو ساتھ لے کر جانے والا ہے، یعنی نیک اعمال. تو بس اسی کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ نیک اعمال کو جمع کر سکوں، کیونکہ اصل پونجی تو یہی ہوگی آخرت میں. باقی تو لوگ آج کل کیا کیا جمع کرنے میں فکر مند ہوتے ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے، اور زمانے کی صورت حال جو ہو رہی ہے وہ ہر کسی کے نظروں میں ہے. بس اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے. آنے والا وقت کچھ اچھا نظر نہیں آتا ہے مجھے. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کمال بھائی اگر آپ کی اجازت ہو پروگرام اپنی ختم کر لیں، دوسری بات کر لیتے ہیں کوئی. جی جی بالکل.